सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये आज़ाद डिजिटल है। मैं सलमान दुरानी हूँ। आज की बड़ी खबर अल जज़ीरा से है। रिपोर्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपील की गई थी कि रेमिटेंसेस जो है वो आप अपनी स्टॉप कर दें, वो मुहिम बुरी तरह से फ़ेल हुई है। और जो उनके अपने हमायती भी हैं, उन्होंने भी इस मुहिम में शामिल नहीं हो रहे वो लोग। और फिर इस साल रेमिटेंसेस जो इस माह जो भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा इस पॉडकास्ट के अंदर, और इसके अलावा भी दीगर बहुत से इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद। जनरल साहब, हाउ यू सी, अल जज़ीरा भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो रेमिटेंसेस स्टॉप करने की मुहिम थी, इमरान खान साहब की जानिब से अपील की गई थी, वो अवाम ने रिजेक्ट कर दी है। और इस माह तकरीबन मुसलसल तीसरे माह $3 अरब से ज़ायद की रकूम जो है वो पाकिस्तान भेजी गई हैं। हाउ यू सी ऑल दिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी, इससे तो सबसे पहले तो ये बात साबित होती है कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी ग्रोह से हो, सियासी मजहबी जमात से हो, या वो किसी से ताल्लुक़ ना भी हो, आम पाकिस्तानी के तौर पे वो बाहर काम कर रहे हैं, उनका जो मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए जी। और जो बिलीफ है इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं। मैं इसकी पॉलिटिक्स में जाए बगैर ये पहले कहूँगा कि सैल्यूट है इन पाकिस्तानियों को जो अपनी स्टेट के साथ, अपनी माँ के साथ जो उनके फ़राइज़ हैं उनको निभाने में कोई कसर उठा नहीं रख रहे। हाउएवर देखिए जी, पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कॉल्स देते रहते हैं और वो टेस्ट भी करते हैं अपने डायस्पोरा को, और वो टेस्ट भी करते हैं कि वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। क्योंकि इंटरनेशनल एरिना पे आपको ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हर कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं। ये पॉलिसीज़ पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी होती हैं, ये पॉलिसीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हैं, ये पॉलिसीज़ मिलिट्री कोर्जन या मिलिट्री पॉलिसीज़ भी हैं। अब जो पॉलिटिकल के बीच में इकोनॉमिक और ये जो आजकल सबसे ज़्यादा टूल इस्तेमाल हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पे, ये वो सॉफ्ट कोर कह लें या अदर मीन्स हैं जिनको इस्तेमाल करती हैं बिग पावर टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिकल पॉलिसी। इसमें ये भी ऐड कर लें, ये जो IMF को डोसियर लिखा गया है, आप इस पे क्या कहते हैं? इसको कुछ लोग मुल्क की सालमियत पे हमला भी करार दे रहे हैं। इसमें इन्होंने एक मुकम्मल रिपोर्ट लिखी है 400 पेजेस पे। देखिए, हमें सबसे पहले जो सालमियत पे हमले की बात है, इन अ वे ये हमला है भी और हमला नहीं भी है। हमला है इस तरह है कि ये देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक प्रिकेरियस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ नॉट गुड, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन एज ऑफ नाउ इज़ नॉट गुड। हम एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम हुए हैं और हमारे ऊपर एक सीरियस किस्म की एप्लीकेशन हुई है। फिर हमारा नेबरहुड में एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। तो इसमें जब तक हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हमारी सिक्योरिटी एनहांस नहीं हो सकती। और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स अब इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर यहाँ पे सिक्योर एनवायरनमेंट होगी तो प्रोजेक्ट्स लाइक CPEC जिस तरह या चाइनीज़ है या फॉर दैट मैटर और भी जो पाकिस्तान में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है वो ठीक नहीं होगी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। आपने डोजियर तो लिख दिया, लेकिन जिस मौके पर लिखा गया है या जो पाकिस्तान का जो इस वक्त $7 बिलियन का अगर प्रोग्राम चला रही है IMF, तो उसमें को स्कटल किया जा रहा है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमला है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल टूल भी है एक पार्टी का, वो उसको इस्तेमाल लीवरेज कर रही हैं। वो अपने 22 में जो इनकी बीइंग प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग्स हुई थी, इससे हासिल आई डोंट थिंक सो। IMF इज़ वेरी क्लियर, वो रजीम्स जो प्रेजेंट सिटिंग रजीम्स होती हैं उन्हीं के साथ बिजनेस ऑफ द डे करती हैं, उन्हीं के साथ शराइत रखती हैं। देखिए ना, IMF ने जो $7 अरब पाकिस्तान को दिए होंगे, असल प्रेशर डालने की कोशिश है आपके मुताबिक ये बात, मतलब ये जो डोजियर लिखा गया है इसका इम्पैक्ट नहीं होगा कोई अमली तौर पे? तो फिर हुकूमत को प्रेशराइज करने के हवाले से या फिर PTI और कुछ जो भी चाहती है उससे वो हासिल क्या करेगी? देखिए, प्रेशर्स बढ़ते हैं। देखिए, नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं बातचीत तो जरूर होगी, इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होगी। अभी देखिए ना, IMF आपके चीफ जस्टिस साहब से मिली है, तो वो चाहते हैं कि जो लॉ फेयर है पाकिस्तान का उसको वो असेस कर रहे हैं कि वो इसमें हमारे जो हम पैसा इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आई मीन देखिए, IMF इट्स नॉट अ फ्री लंच।
IMF کوئی ہماری محبت میں یا نہیں, وہ اگر $7 ارب دے رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ کم از کم $14 ارب کا انٹرسٹ ان کا ضرور ہوگا. ایسے ہی ایوری بل از کاؤنٹڈ فار. اچھا, اس میں ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فار ایگزامپل آج تختہ الٹ گیا, حالات بدل گئے, پتہ چلا تھا 8-9 اپریل کو جب یہ تختہ الٹا خان صاحب کا, اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے تک تو سب شپ شپ تھا, بہت اچھا تھا, نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہوگا, ایک دم سے تخت الٹ گیا. آج اگر تختہ الٹ جاتا ہے, PTI کو پھر موقع مل جاتا ہے, تو کیا وہ لوگ IMF کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا اسی پروگرام کو جس کے خلاف آج انہوں نے یہ ڈوسیئر لکھا ہے کہ اس گورنمنٹ کو نہ لکھا جائے, کل وہ اس چیز کے لیے اپیل نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے IMF سے؟ تو کیوں نہیں ہم ملک کا کیوں نہیں سوچتے, ہم کیوں اس طرح کی سیاست میں پڑ جاتے ہیں؟ دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں جب پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, جب عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی, تو آئی تھنک جب پشاور میں یہ تھے تو ان کو بڑی اچھی ایک انوائرمنٹ ملی تھی جہاں پہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو سکتے تھے, اور بہت قریب تھے نیکسٹ الیکشن کا. ایون کہ نواز شریف اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی آلموسٹ تیار تھے الیکشن کرانے کے لیے, اور IMF کے ایک مشن نے آنا تھا پاکستان. تو وہ 10-11 دن کا اسٹیٹ نے ٹائم ایک قسم کا سمجھ لے کے مانگا تھا ان سے کہ آپ 10-11 دن یہ مؤخر کر دیں. تو انشاءاللہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ اپنی جو بھی ان کی پرسنالٹی ہے, میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ان کے ٹائم میں بھی آپ نے جس طرف بات کی ہے, ان کے ٹائم میں بھی IMF کے پروگرامز اس طرح چلتے رہے ہیں. اور اب اس حکومت کے دور میں جب بیل آؤٹ پیکیج آپ کو ملا ہے, آپ کی پالیسیز یا تو اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کو IMF کے چنگل سے آپ نکل چکے ہوتے ہیں, یا آپ کی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان پہ اس وقت زیادہ کرٹیک اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایسی ایک سکٹل کرنے والی بات ہے اسٹیٹ کو فردر. ہاں, دیر ان اپوزیشن اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہے, لیکن IMF ہو جائے, جو بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, جو بھی انٹرنیشنل اسٹیٹس حد ہونی چاہیے, وہ ہاں حد ہونی چاہیے. اٹ از ریگریٹیبل. اور دیکھیں ابھی پاکستان کی یہ 21ویں صدی کی جو عوام ہے نا جی, یہ ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنا دیکھیں نا, ریمیٹنسز آپ نے بات کی ہے, ایک اپیل تھی تو وہ بڑی ہیں, اس کا مطلب عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیٹ کو کمزور نہیں کرنا ہم نے. اب اگر اس طرح کے IMF کے لڑائی ہی پاکستان کے لیے ہے, تو پھر پاکستان کے خلاف کیسے جا؟ پاکستان کے خلاف آئی تھنک اٹ از ناٹ گڈ. ان کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں الیکشن ہوتے رہیں گے, سیاست آگے بھی چلتی رہے گی, اور پولیٹیکل ٹیبلز کا ٹرن ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا, انوائرمنٹ بن جاتی ہے. تیسرا خط ہاؤ یو سی دس؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہوگا عمران خان صاحب کی جانب سے؟ آئی تھنک وہ 2 خط انہوں نے لکھے ہیں, اب یہ تیسرا خط بھی انہوں نے لکھا ہے. اس میں میجورٹی تو وہی ایشوز یہ ڈسکس کر رہے ہیں جو آڈٹ کی بات کر رہے ہیں, IMF کی بات کر رہے ہیں, الیکشن آڈٹ کی باتیں وہی کر رہے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہیں, میری نظر میں پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا رہے ہیں ٹو کیپ اے پریشر آن ڈفرینٹ گروپس. وہ جو جس چیز کو انہوں نے بلڈ کیا اب اس کو لیڈ وہ خود کر رہے ہیں. پرابیبلی ان کی جو پولیٹیکل پرفارمنس رہی ہے ان کی پارٹیز کی, میں اس پہ کومنٹ تو نہیں کرنا چاہتا, بٹ میرے خیال میں وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی ہے آؤٹ سائڈ. تو وہ ابھی خود پرسنلی لیڈ کر رہے ہیں اس پریشر کو بڑھانے کے لیے, اور بار بار وہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ. آئی تھنک اگر وہ موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ لائلٹی سنسیئرٹی کے ساتھ, تو اب کے جو موجودہ حالات ہیں, اب یہاں سے آگے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, اپنی غلطیوں سے آگے کی کوئی اگر سجیشن یا بات چیت ہے, اگر وہ پاسٹ کے ساتھ اٹیچ ہی رہیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب سڈنلی ایک ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جانب انہوں نے لیڈرشپ کو چینج کر دیا, پنجاب میں عالیہ حمزہ کو پکڑا دیا, انہوں نے آپ جو ہے وہ لیڈ کریں, یہاں پہ جنید اکبر کو دے دیا, اور اب ایک اور فیصلہ آتا ہے کہ بیرسٹر سیف سے جب عہدہ لے لیا گیا تو اس کے بعد جو شیر افضل مروت ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کی جو مقبولیت ہے اس سے خوف زدہ ہیں, یہ بھی ایک ممکنہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. یا یہ بھی کہ اب آگے شاید اس سے بھی بڑا کوئی چینج آنے والا ہے, کوئی خبر ہے اس کے بارے میں؟ تو رانی یہ جو پاور ہے نا, اور یہ جو یو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, اور آپ کے ساری چیزیں کرنا, اس کے اپنی ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ جو خوف ہوتا ہے کسی اور کی پاپولیرٹی کا یا اپنے آپ کو, یہ جو ٹاپ ہوتا ہے نا, ٹاپ دورانی, یہ بالکل ایمٹی ہوتا ہے. تو ہر بندہ جب ٹاپ پہ جا کے اس کو تب سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی خالی ہے, پھر اس کو فیئر پڑ جاتے ہیں اس کو اس کی ایگزسٹنس کے, کہ میں ٹاپ پہ پہنچ گیا, اب میں اس کو مینٹین کیا, اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کو گرانے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ اسٹرگل میں گھس جاتا ہے اپنے ڈیفenس میں.
اور وہ اس اسٹرگل میں اس طرح کے ایریٹک ڈیسیژن میکنگ بھی کرتے ہیں, اسی چکر میں اپنے وفادار دوست بھی کھو بیٹھتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. جب آپ ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سب کچھ اوپر ہے, جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ تو خالی ہے, پھر آپ کو فیئر ہو جاتا ہے اپنے گر جانے کا, اپنے گم ہو جانے کا, اپنے ختم ہو جانے کا. یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ وفادار ساتھی ہیں عمران خان. میرے خیال میں اتنا پولیٹیکل چیزوں کو آبزرو نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک شیر افضل مروت نے اپنے وقت میں پی ٹی آئی کو ایک فیس دیا ہے. مشکل وقت میں وہ کھڑے رہے ہیں, جن حالات میں بھی کھڑے رہے ہیں, انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں, جلوس بھی نکالے ہیں, اور ان سے انکریجمنٹ لے کے لوگوں نے پھر ووٹ بھی دیا ہے پی ٹی آئی کو, اور ان سے انکریجمنٹ لے کے کچھ لوگ اور کھڑے بھی رہے ہیں میدان میں. کے پی میں جو ایک مومنٹم بنا وہ انہی کی وجہ سے بنا. لوگ یہ کہتے ہیں, تھوڑا سا ہم اس سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں نا, کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے کام اور ان کی جو شہباز اسپیڈ از ویری ایویڈنٹ, بٹ لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں اصل وزیر اعظم کوئی اور ہے, اور وہ نام آتا ہے محسن نقوی صاحب کا. واٹ ڈو یو تھنک, لائک آپ کو بھی لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ہی اصل وزیر اعظم ہے؟ دیکھیں محسن نقوی ڈیلیورنس موڈ میں ہیں, یہ تو کریڈٹ ان کو دے دیں, جس کام کے لیے جس نے بھی اس کو چنا ہے یا جس کام پہ بھی لگا ہے وہ ڈیلیور ضرور کر رہے ہیں. وہ ڈیلیور ضرور کر رہے ہیں. ہاں ان کا جو سینٹ میں آنا, آف کورس الیکٹ ہو جانا, دیر آر کوشچنز اباؤٹ اٹ, بٹ جو بھی ہے دس از وٹ پاکستان میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کون سا ایسا سیاست دان ہے جو اس کو آج کا پولیٹیکل کہتے ہیں جو کسی اور جگہ سے آیا ہو؟ تو سارے یہیں سے آئے ہیں, بات ڈیلیورنس کیا. دیکھیں پاکستان کو ایک چیز سمجھنے کی ضروری ہے, درانی اس بات کو ذرا سمجھیے گا, کہ اینی ون ہو کین ڈیلیور فار پاکستان ارریسپیکٹو کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے, کس گروہ سے ہے, کہاں سے ہے, ارریسپیکٹو کہ وہ جیت کے بھی آیا یا نہیں. دیکھیں جیت کے آئے تو سینٹ میں تو کسی طریقے سینٹ میں آئے نا وہ پاپولر, مطلب جو بھی سینٹ میں ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھیں نا, پاکستان میں یہی تانا دیا جائے تو 10 ووٹ نہیں لے سکتا, تو سینٹ میں تو 10 ووٹ نہ لینے والے آتے ہیں, کوئی ٹیکنوکریٹس ہوں گے, کوئی کیسے ہوں گے, تو آتے رہتے ہیں. دس از ناٹ پیسے کی گیم بھی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو تلسی گیبرٹ بنی ہے, جو ان کی انٹیلیجنس ہیڈ بنی ہے امریکہ, آپ کو پتہ ہے یہ ڈیموکریٹ رہی ہیں ساری زندگی. 2020 میں یہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے شروع کیا پریزیڈنسی کے لیے, ساری سیاست بات کی, اور ریپبلکن پریزیڈنٹ نے ان کو اپنا انٹیلیجنس ہیڈ لگایا ہے. تو دس از سم تھنگ, وہ مسٹ ہیو سین کہ یار یہ امریکہ کے لیے ڈیلیور کر سکتی ہے, تو اس کو لگا دیا گیا. تو خدارا پاکستان میں اب اس کلچر کو ختم کریں کہ کون کیسا ہے. عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو لگایا تھا, تو تلسی کوڈ بھی دا شاہ محمود, تو یہ ایسی ہے. تو ان میں تو سارے ہم ادھر دیکھیں پاکستان کے لیے ایک تو پہلی بات فنڈامنٹل بات یہ کہ میں کسی کو الزام نہیں لگاتا, لیکن پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے. جی ایسے ہی, اگر وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو پاکستانیت ہے اس کو اجاگر کریں, اس کو تقویت پہنچائیں, ان کو سپورٹ کریں. اگر وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, محسن نقوی کین بی دا پی ایم ان دا نیکسٹ سیٹ اپ. مجھے تو نظر نہیں آ رہا. نیکسٹ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. اب نیکسٹ سیٹ اپ مین کہ ابھی الیکشن کے بعد ہی نیکسٹ سیٹ اپ آئے گا, اس سے پہلے کوئی چینج, اس سے پہلے نو وے, ان ہاؤس نو چینج, نو چینج, یہی چلے گا. جی بالکل, سی ایم کے پی بھی یہی چلیں گے جب تک ہاؤس خود چینج نہیں کرے گا, اور سی ایم کے پی بھی یہی چلیں گے جب تک ان کو ہاؤس خود نہیں چینج کرے گا. لاسٹلی ایس آئی ایف سی گرین انیشیٹو, کیا اچیومنٹس ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی گرین انیشیٹو از اے ہیوج پروجیکٹ. یہاں پہ تقریباً 65,000 ایکڑس کے قریب ابھی اب وہ زمینیں آباد کر. دیکھیں پاکستان فوڈ سیکیورٹی پہ بڑا سیریس ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیوچر کا جو تھریٹ ہے وہ فوڈ سیکیورٹی از اے ہیوج تھریٹ. تو اس کو انشور کرنے کے لیے پاکستان آرمی کی بہت ایک سیریس کمپین ہے. اس کو اور آباد کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو. اراؤنڈ 65,000 ایکڑس کے قریب لینڈز آباد ہو گئی ہیں, اور اس کے بیچ میں اٹس اے ہول پروگرام, ایک ان کا نہری نظام کا پروگرام ہے, زیادہ زمینوں کو ایگریکلچر میں لانے کا پروگرام ہے, جس سے پاکستان ترقی کرے گا. دیکھیں نا کسی ملک کو ختم کرنا ہو نا, تو سب سے پہلے وہاں پہ فوڈ کی شارٹیج کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے, تو ہمیں جب تک ہم فوڈ میں ابنڈنٹ فوڈ اپنا نہیں پروڈیوس کر سکیں گے, تو ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ کے طور پر. اس کا احاطہ کہاں سے ہوتا ہے, مطلب اگر یہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے گرین انیشیٹو؟ گرین انیشیٹو از پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے جی. اس میں سندھ کے بھی ایریاز ہیں, پنجاب کے بھی ایریاز ہیں, اس میں بلوچستان کے بھی ایریاز ہیں, کے پی کے بھی تھوڑے سے ایریاز ہیں, اور اس نے گرو کرنا ہے. اور اس نے گرو کرنا ہے. دیکھیں یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ایک دس از اے پاکستان انیشیٹو. اس کو آپ گرین انیشیٹو کو پاکستان کا انیشیٹو سمجھیں. ہاں اس کو ادارہ جو لک آفٹر اور لیڈ کر رہا ہے وہ پاکستان آرمی ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو پاکستان آرمی پہ اس وقت
ان معاملات میں کرٹیک کرے گا جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ہمارے ملٹری ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں پاکستان کو لے کر آگے جا رہی ہیں. گرین انیشیٹو کے ساتھ بھی بہت سولینز اٹیچ ہیں، وہ اسی کو لک آفٹر کر رہے ہیں. لوگوں کی زمینیں آباد ہو رہی ہیں، بہت لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ہیوج نمبرز، میرے پاس ابھی وہ فگرز اگر میں آپ یہاں کے میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں، ورنہ میں پڑھ کے سناؤں تو امیزنگ فگرز ہیں. اور یہ پاکستان کی سروائیول کا پروگرام ہے. خدا را اس کے لیے اوپر کرٹیک کرنا یا اس کو چھوڑ دیں اور اس کو کامیاب سے کامیاب تر کریں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے دوسروں کے بھی کیڑے نکالیں اور وہ خود کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اس طرح پاکستان چلے گا. آج کے پوڈ کاسٹ کو ہم یوں ہی ختم کرتے ہیں اور اگلے پوڈ کاسٹ میں مختلف ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہوں گے. ٹو کنکلوڈ آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.